कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम नाजरीन को सनसन जावेद की जानब से खुशामदीद। नाजरीन, बात करेंगे मारिया शहबाज वफाकी आईनी अदालत के फैसले पर बरतानिया में मकीम पाकिस्तानी मसीहों का रद्द अमल। गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ हैं रेवरेंड डॉक्टर रोबिन्सन असगर साहब, जो अपोस्टलिक लीडर और डायरेक्टर IFGF चर्चेस यूके हैं। याद रहे कि वो ना सिर्फ मजहबी लीडर हैं, बल्कि अगर हम उनकी बैकग्राउंड या आप भी देखें तो वो एक सोशल वर्कर, ह्यूमन राइट्स और सियासत के साथ ना सिर्फ लिंक्ड रहे हैं, बल्कि उनकी इस मामले में बड़ी गहरी नज़र है। तो रेवरेंड, आपको आज के टॉक शो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई सैमसन जावेद, आपके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और आपकी सारी खिदमत के लिए। और ये जो न्यू कासल टेलीविजन नेटवर्क के ताल्लुक से आप खिदमत कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत आप अनथक मेहनत करते हैं और आप इसके लिए कोशिश रहते हैं कि कैसे जो है हमारे मसीही कौम खास तौर पे जो पाकिस्तान में उसके मसाइल को उजागर करें। तो मैं आपकी सारी काविशों के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि सब जानते हैं, और इसने ना सिर्फ पाकिस्तान पर पूरी दुनिया में तशवीश पैदा कर दी है कि जो मारिया शहबाज 13 साल की अभी पूरी नहीं हुई, उसका फैसला सामने आया वफाकी आईनी अदालत की तरफ से, जिसमें खास 2 पॉइंट जो हैं इस वक्त, वैसे तो 3 पॉइंट्स ऐसे ही बनते हैं कि उसने बगैर किसी तहकीकात करके, जैसे कि वो एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल खड़ी है, तो उसने बगैर कोई रिकॉर्ड चेक किए हुए, बगैर मेडिकल के, उसने डायरेक्ट उसी फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को जूं का तूं रखते हुए ये भी कहा है कि एक तो शरी लॉ के मुताबिक उसका निकाह ऐसा ही रहेगा, जैसा है ऐसे का ऐसा ही रहेगा। दूसरी जो एक रिएक्शन की बात आई सामने कि मुस्लिम मर्द अहले किताब से जो है वो शादी कर सकता है, इस बारे में बीइंग आप मजहबी लीडर के, बाकी एक तरफ मजहबी लीडर के, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान जो है दुनिया के 6-7वें नंबर पे द मोस्ट परसिक्यूटेड मुल्कों में आता है, जहाँ पे इज़हार रसानी जो है मसीहों की और अदर मिनॉरिटीज की बहुत ज्यादा है। और इसको सारी बैनुल अक़वामी तंजीमें जो हैं और ममालिक जो हैं वो इसको मानते हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान कभी भी इतने मजबूत नहीं हुए कि वो किसी तरह का इसके ऊपर लाहेअमल जो है वो वाज़े तौर पे सामने ला सके। और गो के वो ज़बानी कलामी तौर पे तो इन चीज़ों की बड़ी मुखालफत करते हैं, लेकिन अमली तौर पे वो कुछ करने से कासर नजर आते हैं। और इसकी एक वजह जाहिर है हमारे गली मोहल्लों में जो मसाजिद हैं और वहाँ के जो खतीब हैं, वो जाहिर है उनका एक ताल्लुक ऐसे इदारों के साथ होता है जो इन चीज़ों की पुष्टपनाही कर रहे होते हैं। सो वो हर तरह से इन इन चीजों को जो है, जितने भी रिलीजियस लीडर हैं या बहुत मेन रिलीजियस पार्टियां जो है वो सियासत में भी हैं, तो वो अपने सियासी वोट के लिए भी सब कुछ करती हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए शर्म का बायस सिचुएशन है कि आलमी सतह पे फिर इस वजह से पाकिस्तान की ना सिर्फ बेइज्जती होती है, बल्कि वो इसकी वजह से उनको बहुत से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। अब आपने बात की है मारिया शहबाज केस की और वफाकी जो आईनी अदालत है। अब ये वफाकी आईनी अदालत में मैं तो समझता था कि शायद कोई बड़े पढ़े लिखे
اور شاید دنیاوی طور پہ بھی ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہوئی ہوگی، اور انہوں نے کوئی ڈگریاں دنیاوی طور کے جو لا میں اور دوسری چیزوں میں کی ہوں گی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کچھ ایسا ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اور اگر ہے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گرومنگ ایسی ہوئی ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ گلی محلوں سے نکلے ہوئے اوپر نکل کے جب آتے ہیں اس سوچ کے، مدرسوں سے پڑھے ہوئے، تو ان کی سوچ بھی ایک تو وہی ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایک بہت اہم جو پاکستان میں فیکٹر ہے وہ ہے کہ اسٹریٹ پریشر کا۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں انفارچونیٹلی 70% تو پڑھے لکھے نہیں ہے، اس لیے میں 70 کہتا ہوں کہ اگر 50% کی اوسط ہے تو اس میں 50% میں وہ گنے جاتے ہیں جو اپنا نام لکھ پڑھ سکتے ہیں، باقی انہوں نے تعلیم حاصل نہیں پراپرلی کی ہوتی۔ تو یہ لوگ مذہب کے نام پہ جو ہے کو بہت جلد جو ہے ایسی اس میں آ جاتے ہیں حالت میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چینا مرنا مذہب ہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ہماری پرابلم ہے پاکستان کی۔ میں اس لیے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، کہ یہ ایک ان پڑھ لوگ، ان پڑھ موب جو مینٹالٹی ہے وہ جا کے پہلے تھانوں کو گھیرتی ہے اور تھانوں سے اپنا کام کرواتی ہے، اور مرضی کی FIR کٹواتی ہے، اور مرضی کی ایسی چیزوں کو دبوا دیتی ہے جو حقائق ہوتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ کیس عدالت میں جاتا ہے تو پھر یہ وہاں جا کے ایسا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ بہت سے کیسز فیس کیے، اور بہت سے کیسز جیسے رمشا کا اسلام آباد میں تھا، آج بھی وہ کلپس پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پورا کیس جو ہے میں نے ڈاکٹر پال بھٹی کے ساتھ مل کے ہم نے کیا، اور پھر ظاہر ہمارے ساتھ ایک وکلا کی ٹیم تھی اور ہمارے بہت سے ساتھی تھے۔ تو ہم نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا کہ ہم نے امیڈیٹلی اس کی ضمانت سے 3 دن پہلے، مجھے ابھی تک یاد ہے شاید 2 دن پہلے تھا، 3 سپٹمبر کو ہم نے میریٹ میں ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی جس میں تقریباً 40 کے قریب امبیسڈرز آئے، جس میں امریکن امبیسڈر بھی تھے اور بڑی بڑی کنٹریز کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ، یہی تب فیڈرل شریعت کورٹ کہلاتا تھا جب، جو اب وفاقی آئینی عدالت کراتی ہے، مولانا شہرانی اور اسی طرح کے مولانا عابد، اور اس طرح اسلامی کونسل کے سیکرٹری تھے، اور یہ سارے اس طرح کے بہت سے بڑے بڑے علماء آئے، اور وہاں پہ یہ بات طے ہوئی کہ یہ واقعی ظلم ہے، یہ زیادتی ہے جو ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے جب ایسی ایک سٹیٹمنٹ دی تو اگلے دن اخباروں میں گئی تو جج تھوڑی سی ان کو قوت مل گئی، اور اوپر سے پریشر بھی تھوڑا سا ان کو نظر آیا کہ بھئی یہ بڑے ہائی لیول کا جو پریشر ہے، ساری ایمبیسیز بھی اب آ گئی ہیں، تو اس کو ضمانت ملی۔ اور اب اس طرف آتے ہوئے، اب اس کا نام جو وفاقی شرعی عدالت کا یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے، یہ جو ہے اس میں جو میں نے بات کی تھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں، کیونکہ میں نے دیکھے ہیں اس وقت بھی مولانا شرانی بھی تھے، تو وہ پورا ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ کا شخص تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ قوانین پڑھ لیے ہوں گے، کچھ ان کو بتائے گئے ہوں گے، کچھ ان کے ہوں گے، تو اس لیے تو یہ لوگ جو ہیں یہ موب پریشر کے اوپر، جو اسٹریٹ کا پریشر ہے، مولویوں کا پریشر ہے، اس کے تحت یہ فیصلے دیتے ہیں۔ ریورنڈ میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، چونکہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی مطلب کہلاتی ہے کہ اس کے بعد اپیل نہیں ہوتی، ریویو کے لیے ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آئین کی تشریح کرنا، نہ کہ شرعی قوانین کو وہاں لے کے آنا۔ یہی اگر سپریم کورٹ میں ہوتی تو کچھ وہاں پہ کچھ اور کیس دیکھا جانا تھا، میں کیونکہ بالکل یہاں جی 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 بالکل ایگری ہوں میں آپ کے اس بات سے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ بھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے، جی اس کو کچھ ہی عرصہ پہلے یہ شرعی عدالت سپریم کورٹ کے زمرے میں لا کے اس کو کر دیا گیا ہے، آئینی عدالت بنا دیا گیا ہے۔ اور لیکن میں آپ کو ایک بتا رہا تھا کہ یہ کیسا پریشر ہے جس کے انڈر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے فیصلے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب جو آپ نے بات کی ہے، میں جو میں نے پوائنٹ کیا ہے، میں اس کو پروو کیسے کرنا چاہتا ہوں
کہ میں نے اس فیصلے کو پڑھا ہے، سارا فیصلہ میرے پاس اسی دن آ گیا تھا، اور میں نے اس کو پورا پڑھا. میں نے ادھر ہائی کمشنر جو ہیں ڈاکٹر فیصل، ان کو بھی، ہمارے ڈپٹی ہائی کمشنر حسیب بن عزیز ہیں ان کو، اور پھر کمیونٹی کاؤنسلر ہیں نائلہ ان کو، اور پھر جو کمیونٹی کاؤنسلر ہے ماجد، ان سب کو اسی وقت بھیج کے، اور انہوں نے مجھے بلکہ اس کی تحقیق کر کے جواب بھی دیا کہ وہ، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ کیونکہ ایج کا اس میں جو تھا وہ تناظرہ تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، اس وجہ سے ہوا. اب آپ دیکھیں یہاں جہالت کی انتہا دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب والد نے ایف آئی آر کروائی تو اس نے لکھوایا کہ 13-14 سال کی ہے بچی، جبکہ نادرا کے اور گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق 12 سال 7 مہینے 9 مہینے اور 20 دن ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ 12 سال 9 مہینے 20 دن کیا 13 سال نہیں کہلاتا؟ اور جب کہ ایک شخص جب جس کی بچی اغوا ہو گئی ہو، جس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہو، جو ڈر اور خوف میں کہ ان کو یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا، تو اس وقت اس کے اپنے حواس بھی اتنے وہ نہیں ہوتے جب وہ ایف آئی آر لکھوا رہا ہوتا ہے. اور جو لکھنے والا جو مرضی لکھ دیتا ہے، کیونکہ لکھنے والا تو پولیس والا ہی ہے. تو یہ چھوٹے سے ابہام کو کر کے جب کہ کلیئر لکھا ہے. اب اس فیصلے نے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ بھئی یہ 13 سال 14 سال کی ہے، جبکہ اس کی عمر، یہ سارے گورنمنٹ کی ڈاکومنٹیشن ہے. اور بالکل. پھر اس کی جب شادی کا ان کا جوڑے کے اس شادی کے نکاح، ان کا نکاح دیکھا جائے تو اس کے ہی اس سے پیچھے تو اگر 18 سال مان لیں تو اس وقت تو شادی بھی میں خیال 4 سال بعد ہوئی ہے اس کے. تو یہ ساری چیزیں کورٹ نے بالکل اس پہ جو ہے ویٹ نہیں دیا. انہوں نے جو ایک بات کی ہے جس سے میں بہت زیادہ اختلاف کرتا ہوں وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اپنی مرضی سے گئی ہے. جب اسلام قبول کرنے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا بڑا پریشر ڈال دیا جاتا ہے، ڈر اور خوف ڈال دیا جاتا ہے بچے کے اوپر کہ تیری پوری فیملی کو اڑا دیں گے، تجھے اڑا دیں گے، یہ کر دیں. تو اس سے جو مرضی بیان دلوا جاتا ہے. اس بچی کو نہ تو کسی سیف جگہ پہ پہنچایا گیا، اس بچی کو نہ تو کوئی ایسی انوائرمنٹ دی گئی کہ یہ بالکل ایک جو کہنا چاہیے کہ نیوٹرل ماحول میں چلی جاتی کچھ عرصے کے لیے، اور اس کچھ عرصے کے گیپ کے بعد اس سے بیانات لیے جاتے. اس کو ایک ایسا ماحول دیا جاتا سیفٹی کا، اور اس بات کا اس کو ذہنی طور پہ تسلی ہوتی کہ میں ایک اب محفوظ جگہ پہ ہوں، تو پھر یا میری فیملی محفوظ رہے گی، تو پھر اس کا ٹوٹلی یہ بیانات نہ ہوتے. یہ سارے بیانات کورٹ بھی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ڈر اور خوف میں دیے گئے، لیکن وہ جو موب کو خوش کرنے کے لیے، پبلک کو خوش کرنے کے لیے جج نے جو فیصلہ دیا وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے. میں ایک بات ابھی جو سوچ رہا تھا اس سے پہلے پروگرام سے، کہ ورلڈ وائڈ دنیا میں جو ہے ہماری مسیحیت جو ہے سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ ریلیجن ہے، اور اس میں اس وقت 388 ملین پلس 388 ملین پلس کرسچن جو ہے وہ بہت اونچے لیول کی پرسیکیوشن فیس کر رہے ہیں، بہت بڑے لیول کی جو ہے وہ پرسیکیوشن فیس کر رہے ہیں دنیا میں. اور اس کی وجہ سے یہ سارا پریشر جو ان ملکوں سے، یہ جہاں جہاں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، یہ وہی ملک ہیں جو پاکستان کو ایڈ دیتے ہیں، یہ سارے مدرسوں کو چلاتے ہیں، یہ سارے مولانا صاحبان کو جو سائیکلوں پہ پہلے چلا کرتے تھے اب پیجیرو ان کو یا لینڈ کروزرز ان کو دیتے ہیں، ان کی ماہانہ منتھلی سیلریز لگی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ جو کچھ پھر ایک انٹرنیشنلی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہ یہاں تک پہنچتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں تو اس وقت جو اسٹیٹسٹکس ہیں تقریباً 15 کے قریب جو مسیحی ہیں وہ ہر روز مذہب کی بنیاد پہ قتل کیے جاتے ہیں، 15 کے قریب ہر روز. اور آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو یہ فگر کہاں جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک سازش، ظاہر ہے ابلیس کی، شیطان کی، تو اس مذہب کے خلاف ہے ہی ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو ہمارے مذہبی طبقہ ہے انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے ملک میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی جہاں پہ کوئی بھی منورٹی جو ہے محفوظ محسوس نہیں کرتی ہے.
اور یہ میں سنتا ہوں کہ ایک نہایت ہی لمحہ فکریہ ہے ہماری اس قوم کے لیے. ظاہر ہے کوئی بھی ملک جو ہے 70-80 لاکھ 1 کروڑ مسیحوں کو نکال تو سکتا نہیں. اور پھر نکلے بھی کیوں وہ؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہم کہیں سے امپورٹ نہیں ہو کے آئے، ہمیں کہیں سے لایا نہیں گیا. ہمارے آباء و جداد اس ملک سے ہیں، ہماری جو نسلیں یہاں پہ پلی بڑی ہیں، ہم کہیں سے باہر سے امپورٹڈ لوگ نہیں ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق ہے اس سرزمین پہ. ہمارا جو میرا کلپس دیکھے، جب شہباز بھٹی میرے بڑے قریبی دوست تھے، اور جب ان کی شہادت ہوئی اور میں ہی انہیں اس جگہ سے جلدی سے، میرے دفتر کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا اور میں اٹھا کے ہاسپٹل لے کے گیا، تو جو بریکنگ نیوز ہے، میں نے اس وقت بھی یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ ہماری قوم کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش کو اگر گورنمنٹ ناکام نہیں کرے گی تو یہ ایک ناسور بن جائے گا، اور یہ ناسور پھیلتا چلا جائے گا. اور ابھی بھی اگر یہ تھوڑا کچھ یہ دکھاتے ہیں نا جو ہمارے وصیت میں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے کچھ معذرت کے ساتھ بڑے بڑے مذہبی لیڈران بھی جو کروسیڈ کرتے ہیں، تو وہ ایک گیت جھنڈوں کے ساتھ گوا کے نا، تو وہ کلپس بھیج دیتے ہیں ان ایجنسیز کو جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں. گورنمنٹ ایجنسیز وہ پیسے کیوں دیتی ہے گورنمنٹ ایجنسی؟ کیونکہ بلینز کے فنڈز باہر کے ملکوں سے ملتے ہیں جو ہیومن رائٹس اور منورٹی رائٹ کے ساتھ منسلک کیے گئے ہیں، اور پھر گورنمنٹ وہ کلپس بھیجتی ہے باہر کہ بھی دیکھو منورٹیز تو جو کتنے آرام سے رہ رہے ہیں، دیکھو کتنا بڑا لاکھوں کا مجمع ہے اور لوگ جھنڈے ہلا رہے ہیں، یہ وہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں ایسے پلیٹ فارم سے بھی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، مذہبی پلیٹ فارم سے، تاکہ وہ غلط استعمال ان کا نہ ہو سکے. جی ریورنڈ، ایک بات کچھ رہ گئی کہ جو خاص انہوں نے کہا کہ مسلم جو ہے شرعی لا کے مطابق، مسلم جو ہے اہل کتاب کی خواتین سے شادی کر سکیں، جس سے اور گاموں غصہ ہے کہ کیا ان کی جو مسلم لڑکیاں وہ کیوں نہیں کر سکتی شادی. یہ بڑا ایک، آپ بھی جانتے ہیں کہ کس وقت نہیں، اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، لڑکی کو کیا لڑکے کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. کر دیا جاتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کی بات کو میں 100% جو ہے اس کے ساتھ متفق ہوں. اور یہ تو دیکھیں ان کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارا کلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا کلام تو بالکل صاف کہتا ہے کہ ناموار جوئے میں نہ جو. تو میں نے اس پہ میرا پروگرام جو آتا ہے زندگی ٹی وی پہ، ایمان کا سفر، اس میں نے غیر مذاہب میں شادی کے اوپر پورا پروگرام کیا ہوا ہے کہ کلام جو ہے وہ مکمل طور پہ ہمیں منع کرتا ہے کہ ہمیں غیر مذہب میں شادی نہیں کرنی ہے، اور ہمیں غیر مذہب سے کسی طرح کا کوئی اس طرح کا رشتہ سواج کا یا کوئی جو اس طرح رشتے قائم نہیں کرنے ہیں. باقی جو آپ نے بات کہی کہ ان کی عورتیں بہت سی ہیں، وہ بیچاری چھپتے چھپتے رہتی ہیں، ان کو تو منظر عام پہ آ نہیں سکتی، کیونکہ آئیں گی تو اسی وقت ان کا کلام تو ایسا ہے نا کہ وہ کہتا ہے اسی وقت قتل کر دو. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ذرا سی ایک افواہ ہوتی ہے کہ جی اس شخص نے، اور پھیلائی جاتی ہے جھوٹی افواہ، اور اس کو جلا دیا جاتا ہے، بستیاں جلا دی جاتی ہیں، پورا پورا محلہ جلا دیا جاتا ہے. تو یہ وہ ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے جو مسلم عورتیں بھی، لڑکیاں بھی آتی ہیں مسیحیت میں، وہ اپنی زندگی بالکل ایک گزارتی ہیں، چھپ چھپا کے اپنے آپ کو شو نہیں کرتی. اب دوسری بات یہ ہے، ایک بات اور، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ کیا ہمارا اس ملک میں کا قوانین میں جو ہے وہ کوئی نہیں ہے ہماری جگہ؟ ہم اس ملک کے اسی طرح باسی ہیں، اسی طرح رہنے والے ہیں، اسی طرح ہمارے تو جو قانون ہوتا ہے وہ پوری ملک کے لیے ہوتا ہے. اور اس فیصلے کی طرف آتے ہوئے کہ دیکھیں، جب قانون کہتا ہے کہ 18 سال سے نیچے کی شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیسے جج جو ہے وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ ویلڈ ہے شادی؟ وہ جب قانون ہی نہیں کہتا کہ شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ شادی ویسے ہی انویلڈ ہو جاتی ہے، چاہے یہ جو مرضی کہتے رہے. تو میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے. اس کو بڑا باعث فیصلہ کہوں گا میں. یہ خوش کرنے کے لیے ہے جی اپنے لوگوں کو، اور ان کو ایک نئی راہ دکھا دینے کے لیے ہے. یہ ایک نئی راہ دکھانے کا جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ اس سے بن جائے گا. اور یہ میں اس کے لیے خاص طور پہ شکر گزار ہوں. اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں پاکستانی تمام چرچز کا، اور میں پاکستان کی تمام جتنے بھی ہمارے ریلیجس لیڈرز کے ساتھ ساتھ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ قوم وہاں پہ متحد ہوئی ہے
قوم میں نے پہلے دن سے اس کو مانیٹر کیا، کراچی سے پشاور تک لوگ نکلے، اور نہ صرف نکلے بلکہ آج تک ایون کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے لیول پہ جو ہے وہ جو پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہیں، وہ بڑے لیول پہ پروگرام بھی ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ جب شہباز بھٹی زندہ تھے تو ان کے ساتھ ہم منورٹی ڈے کا پہلا ہی پروگرام جو 11 اگست کا منانا تھا، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے منسٹری میں، اور وہاں پہ فیڈرل سیکرٹریز بھی بیٹھے ہوئے تھے، فورن آفس کے بھی ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے جنرل پیٹر بھی اس وقت میرے ساتھ تھے، اور شہباز بھٹی اور ہم، مجھے انہوں نے کوآرڈینیٹر بنایا تھا کہ آپ کوآرڈینیٹ کریں تو اس سارے پروگرام کو جو ہونے ہیں۔ تو ایک دم مجھے یاد ہے کہ گوجرا کا واقعہ کوریاں کا ہو گیا، اور شہباز بھٹی امیڈیٹلی یہ کہہ کے نکل گیا کہ آپ لوگ جاری رکھیں یہ ساری میٹنگ کو اور انتظامات کو 11 اگست کے، تو اور مجھے وہاں نکلنا ہوگا، پہنچنا ہوگا وہاں پہ۔ اس وقت کے فیڈرل سیکرٹری جو تھے چودھری اعجاز چودھری، جو تھے منسٹری آف منورٹیز کے فیڈرل سیکرٹری، 22ویں گریڈ کا شخص، وہ کہتا ہے جب ہم بات کر رہے تھے کہ رابنسن صاحب، اگر آپ جب تک ایک موومنٹ نہیں اس کو بنائیں گے، ہمیں یہ نہیں کہ کوئی واقعہ ہو گیا اور چند دن ہم نے احتجاج کر لیا اور اس کے بعد پھر خاموشی نہیں، ہمیں اس کو ایک وہ کہتے ہیں نا تحریک بنا دینا ہے کہ اب یہ کام نہ رکے، اور اس طرح کے کاموں کے خلاف جو قوم ہے ہماری منورٹیز کی ہے، وہ ایک شیشہ پڑی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج یہ وقت آ گیا کہ ہمیں اس طرح کھڑا ہونا پڑے گا، جی ورنہ ریورنڈ، آپ نے ایک اگزامپل دی کہ بہت اس وقت جو ہے ایک نیج پہ یا ایک نقطہ نظر پہ اکٹھی ہے قوم، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور کہیے گا کہ کچھ لوگ جو ہے صرف ایک تنقید کر کے اس کو الگ الگ منڈلی کی شکل بھی دے رہے ہیں، اور جیسے اعجاز اگسٹی نے کہا کہ مذہبی لیڈر چرچز جو ہے اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرن۔ اب یہ ہاں محاورہ تن ہے یا کئی متنازع ایسے بناتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کو چھوڑ کے کچھ اور طرف آنا چاہیے، اس کے لیے چونکہ یہ نقصان دے گی ہماری تحریک کو، ہمارے پریشر کو جو اس طرح بلڈ ہوا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہوں گا کہ ایسا اختلافات اس وقت بالکل کمزور کرے گی تاریخ کو۔ جی ہاں جی، نہیں بالکل بالکل، اگر انہوں نے کسی اپنے جذبات کو میں بھی انہوں نے اس طرح اور میں سمجھتا ہوں کہ اکٹھا کرنے کے لیے کہا ہے، تو میں تو اس کو اس طرح لوں گا کہ اگر کہیں کوئی کمی ہے تو ہمیں اس پہ اوپر جو ہے حاوی ہونا ہے، قابو پا کے آنا ہے۔ اور یہ لفظ انہوں نے، کیونکہ وہ محاورہ سخت الفاظ میں، پنجابی کے سخت الفاظ ہیں، اس میں انہوں نے کہہ تو دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ وہ اب کافی عرصے سے سیاست پہ ہیں، اور مجھے وہ کھلاڑی ہونے کے ناطے شاید اگر کوئی مناسب اور زیادہ لفظ استعمال کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں پھر سے آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو ہم نے اس تحریک کا وجہ نہیں بنانی، اختلاف کر کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایون جو یہ پاس بھی کر دیا گیا لا، اس کے تعلق سے بھی جو ایم پی اے ہیں فیلبوس، انہوں نے پیش کیا، لیکن وہ پیش انہی کے پارٹی کے ایم پی اے طارق اور دوسروں نے بتایا کہ یہ ہماری پارٹی کا سٹینڈ ہے، جو پارٹی کی طرف سے یہ پیش کیا گیا قانون جو پاس کرا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو پاس کر کے ہمیں تھوڑا سا سائڈ ٹریک بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ یہ قانون تو 158 سال سے موجود ہے، یہ قانون تو پہلے سے موجود ہے، تو قانون کے اوپر قانون پاس کرنے کی تو کوئی ایسی بات کی ضرورت ہی نہیں تھی، قانون تو وہاں پہ موجود ہے۔ بات ساری انٹرپریٹیشن آف دا لا ہے، انٹرپریٹیشن جو غلط ہوئی ہے، جس کو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس نے جو انٹرپریٹ کر دیا ہے، غلط کر دیا ہے۔ اور پھر سے اس فیصلے کی میں بہت زیادہ مذمت کروں گا کہ جو جج نے ایک تو عمر کے اس بات کو لے کے، اور لڑکی کے بیان کو کہ لڑکی نے بیان دے دیا ہے، اور جب وہ لڑکی ہی 13 سال کی ہے، 12 سال اور 9 مہینے کی، تو آپ کا تو واجب ہی نہیں بنتا کہ اس کے کسی سٹیٹمنٹ کو آپ وزن دیں۔ کیسے اتنے بڑے کورٹ کے اتنے بڑے جج نے یہ وزن اتنا بڑا دے دیا؟
یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی قابلیت پہ بھی اور ان کی انٹینشن کے بھی، کہ وہ کیسے انٹینشن رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہماری قوم کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اقدام کیا گیا ہے کہ اس کو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. جی میں آگے تھوڑا سا بڑھوں کہ احتجاج کا سلسلہ بہت اچھا ہے. پچھلے دنوں یہاں پہ نیدرلینڈ میں بھی ہوا، لیکن برٹش کا ایک بڑا خاصہ رہا ہے. آپ بھی تحریک کا حصہ، ہم بھی اس جو احتجاج ہوتے رہے ہیں ان کا حصہ رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ اب کیا رد عمل کیوں سامنے ایسا نہیں آیا؟ برطانیہ میں مقیم جو پاکستانی مسیحی ہیں ہم۔ ان کا کیوں رد عمل نہیں آیا کوئی؟ جی رد عمل تو آیا ہے، رد عمل تو بہت ہوا ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ احتجاج نہیں ہوا، احتجاج نہیں ہوا. میں اور تھوڑا سا ضرور کروں. پرسنل جو ہوتے ہیں نا، جیسے میڈیا جو ہے وہ کافی پیش ہے. برطانیہ میں میڈیا جو ہے وہ تو پیش ہے جو ہمارا اپنا ہے. ویسے احتجاج کا جو ہے وہ یا کوئی چند لوگ جا کے ہائی کمیشن میں چل کے ملاقات کر لیتے ہیں. اس طرح کے رد عمل سے نہیں، زیادہ بڑا رد عمل سامنے آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا. ہاں جی، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس میں جس طرح کا رد عمل جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے ہالینڈ کی جو ہے نیدرلینڈز کی کمیونٹی کو. مجھے بھی انہوں نے بہت پہلے، جب یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے آرگنائز کر رہے تھے، تو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ بھی ایز اے اسپیکر آئیں اس میں اور لیڈ کریں ہمیں، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جو ہے ہم جا کے تو یو این کے آگے جنیوا میں ہم نے بہت سے پروٹیسٹ کیے، اور میں اس میں مین اسپیکرز میں رہا ہوں، اور ہم نے بڑی وہاں سے کامیابی بھی حاصل کی آسیہ بی بی کی اس رہائی کی صورت میں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آسیہ بی بی کی رہائی سے 2 ہفتے پہلے ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور پھر ہمارے پروٹیسٹ میں تقریباً 6 اس وقت پارلیمنٹیرین، یورپین پارلیمنٹیرین تھے، جو ہماری اس قرارداد کو جو پرائم منسٹر کے نام تھی وہ اندر لے کے گئے یو این میں، اور 173 ملکوں سے سائن کروائے. اور وہ جب وہاں پہ گئی قرارداد اور وہ بھیجی گئی پرائم منسٹر کو، تو پرائم منسٹر ایک دم، اس وقت عمران خان تھے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس کا کریڈٹ ہے، یہ کریڈٹ نہیں، انہوں نے بھی ایک بہت بڑے پریشر کے تحت اس کو جب اس کو فیصلہ کیا. کیونکہ وہ جو تھا، انہوں نے اسی وقت، میرے بالکل 100% نالج میں ہے کہ انہوں نے اسی وقت امبیسڈر سوئٹزرلینڈ کو بلایا وہاں پہ پاکستان میں، کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا احتجاج وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں ہو کیسے گیا. اور پھر مجھے یاد ہے کہ مجھے ہمارے جو لوگ آرگنائزر تھے ان کو تنگ کیا جا رہا تھا وہاں پہ سوئٹزرلینڈ والوں کو، تو انہوں نے مجھے بلایا، اور میں جا کے فرسٹ سیکرٹری کو، میں نام نہیں لیتا اس کا اس وقت یہاں ٹھیک نہیں، انہوں نے، میں جا کے اس سے ملا، اور وہ ایک دم، میں نے کہا کہ ہم اگلا احتجاج اب آپ کے خلاف کرنے لگے آپ کی ایمبیسی کی. تو وہ فٹافٹ انہوں نے اپنی وائف کو کال کیا کہ بیگم ذرا 4-6 لوگوں کا کھانا بناؤ، ہم آ رہے ہیں. پھر 4-6 گھنٹے انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ کھانا بٹھا کے ساروں کو، میرے ساتھ جو ساتھی تھے تو ان کو کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا، میں نے کہا آپ ہمارے لوگوں کو یہاں تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے کام نہیں ہوں گے، آپ کو یہ ہوگا وہ ہوگا. میں کہا آپ نے اگر ایسا کچھ بھی اقتدام کیا تو میں نے کہا اگلا پروٹیسٹ ہم آپ کے خلاف کریں گے، کہ آپ یہ ایمبیسی ہیں یا آپ یہاں کوئی دہشت گرد تنظیم بیٹھی ہوئی ہیں دہشت پھیلانے کے لیے. تو بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اب وہ اس کے بعد جب آسیہ بی بی کا یہ ہوا انسیڈنٹ، یہ گیا، اور پھر 1 ہفتے بعد ہی ہماری اے پی پی جی جو ہے، میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ 8 برٹش پارلیمنٹیرینز برٹش امبیسی کی وسیلہ سے، آئی مین ان کی ایز اے برٹش ڈیلیگیشن ہوتے ہوئے وہ گئے یہاں سے، اور برٹش امبیسی نے ان کی 1 ہفتے کے اندر 30 میٹنگز کرائی. اب 30 میٹنگز پریزیڈنٹ سے لے کے، پرائم منسٹر سے لے کے، سارے چیف جسٹس سے لے کے، سارے گورنروں سے لے کے، سارے چیف منسٹر سے لے کے، سب سے وہ ملے. تو آپ کی میں بات کو کہتے ہوئے کہ ایک طرف پروٹیسٹ تھا، لیکن ایک طرف جو پارلیمنٹ میں جو اس طرح کے کام ہماری تنظیمیں کسی طرح بھی کر رہی ہوتی ہیں مل ملا کے. اب جیسے یہ والا واقعہ ہوا تو میں نے ادھر ایک دم امبیسڈر سے، ہائی کمشنر سے رابطہ کیا، ڈیوٹی ہائی کمشنر سے، اور وہ جو انہوں نے نیکسٹ ڈے ہی کہا کہ آپ 12 بجے آ جائیں. لیکن میں نے ایک دم مناسب نہیں سمجھا کہ میں بغیر کسی پراپر
اس کے جاؤں، میں نہیں گیا، ہمارا ایک اور چھوٹا سا ڈیلیگیشن چلا گیا وہاں پہ، ایسٹ لندن سائڈ سے وہ لوگ آئے، وہ چلے گئے، لیکن کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہم ایک بھرپور طریقے سے جائیں اگر جائیں بھی تو، اور لیکن میں نے اسی دن مریم نواز شریف کو ایک بہت، میرے پاس ای میل ہے، آپ کہیں گے تو میں بھیج دوں گا، میں نے ایک دن بعد ہی انہیں بھیجی، اور اپنے سارے سینٹیمنٹس کا، ہمارے جو اس وقت ہمارے ہم نے بتایا کہ ہم کتنے قوم جو ہے جہاں جہاں بھی ہے غم و غصے میں ہے، اسی طرح امریکہ سے مجھے خبریں ملی، وہاں بھی ہمارے ساتھیوں نے کیا، اور احتجاج بھی جو کیے سارا کچھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ جو ہم تھوڑا سا اس وقت جو برٹش جو ہے یو کے میں کمیونٹی ہے، شاید یہ دھڑے مختلف جو ہے وہ کٹھے اس طور پہ نہیں ہو سکے لیڈرشپ کے جس طرح ہونا چاہیے تھا، میں ٹوٹلی ایگری ہوں اس سے، اور ہماری کوشش تھی، کیونکہ میں ایک تنظیم برٹش ایشین پاسٹرز اور لیڈرز ایسوسی ایشن ہے جو لندن میں ابھی فی الحال اس ایریے کی ہے، اس میں ہمارے 70 کے قریب ہیں لوگ، تو اس کے اندر میں نے اس بات کو ایک دم فلوٹ کیا تھا، اور پھر ہم وہ یہی تھا کہ ہم ہائی کمشنر کو ملیں یا پروٹیسٹ کریں، لیکن کسی وجہ سے وہ یہ چیزیں اس طور پہ نہیں ہو سکی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو ہائی کمشنر ہیں، ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان تک بھی اپنی آواز پہنچانی چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے، میں ڈپلومیٹک سرکلز کو کافی کلوزلی رہا ہوں، ان کے اندر موو کرتا رہا ہوں پاکستان میں، تو یہ جو ہے وہاں پہ پہنچتی ہیں باتیں ہائی کمیشن کے تھرو، جہاں جہاں امبیسڈرز ہیں ان کے تھرو، میں نے ایون میرے اچھے دوست ہیں جو اس وقت رشیا میں امبیسڈر ہیں، میں نے ان کو بھی اسی وقت وہ جو ہے ایک بہت لمبا لیٹر لکھا اس کا، اور انہوں نے میرے اسٹینڈ کی تائید کی کہ دس از ٹوٹلی، ان کے ورڈ بہت ہی انہوں نے سخت سے لکھے تھے، میں یہاں نہیں بولوں گا کیونکہ ان کا نام تو آ جائے گا پھر بیچ میں، تو انہوں نے کہا کہ ٹوٹلی ان ایتھیکل اور غلط انہوں نے کام کر رہے ہیں لوگ، اینڈ آئی ایم ٹوٹلی ود یو۔ ابھی میری 3 دن پہلے سے بات چیت چل رہی ہے جن حمید گل کے بیٹے عبداللہ گل کے ساتھ، اور وہ میرے بڑے اچھے دوستوں میں، جن حمید گل میرے بہت اچھے دوست، ان کی فیملی فرینڈ ہمارے تھے، اور ابھی بھی ہیں، اور ان سے بھی میری بات چل رہی تھی، وہ پچھلے دنوں کو مجھے انہوں نے اپنا کلپس بھیجا ایسٹر کی گیدرنگ کا، کہ وہاں پہ وہ کافی بڑی گیدرنگ سے وہ خطاب کر رہے، تو میں نے کہا بھائی اس ماریا کے بارے میں کیوں نہیں ابھی تک تم بولے، آپ بولے، آپ اس کے تعلق سے بولے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں، میں کس طرح ساتھ ہونے سے زبانی کلامی کام نہیں چلے گا، آپ اوپنلی نکلیں، آپ کا بہت زیادہ علماء میں عمل دخل ہے، آپ ان کو بتائیں کہ یہ کام غلط ہو رہے ہیں، جو غلط ہو رہے ہیں ان کو وہ غلط کہنے کی ہمت پیدا کریں اپنے آپ کے اندر، تو یہ میں سمجھتا میں ہوں۔ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ اگر کوئی انڈیویجول کر رہا ہے یا دوسرا، آپ اس سے مطمئن ہے کہ یہ کافی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں کوئی جتنی ایفرٹ کر سکتا ہے وہ تو ضرور ہونی چاہیے، اور میں اس میں متفق ہوں جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کولیکٹیو ایفرٹ سے بالکل دریغ نہیں کرنا چاہیے، بالکل بالکل جہاں جہاں ہمارا کہیں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کا ہو سکتا ہے میرے سے بھی اوپر کی جگہ پہ ہاتھ ڈالتا ہو، وہاں ڈالے وہ ضرور، لیکن بات جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ ٹوٹلی متفق ہوں کہ ہماری ایک جو کولیکٹیو ایفرٹ ہے وہ جہاں کے بھی ہو، جب کہیں بھی ہوئی ہے، میں ہمیشہ وہاں پہ آگے آگے رہا ہوں، آئی ول پلے مائی رول، میرا کچھ تھوڑا سا کوئی وجہ رہی، شاید آپ کو بھی پتا ہے یا نہیں، کہ میرے پچھلے مہینوں میں میں وہ بیک کا میرا جو سپائن کا آپریشن ہوا تھا، تو اس وجہ سے جو کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا، اور تھوڑا سا مجھے احتیاط بھی کرنی تھی ان دنوں میں، تو اس وجہ سے میں کچھ تھوڑا سا ان ایکٹیویٹی میری رہی اس لیول کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ جہاں جہاں ہیں وہاں بھی اپنے ایفرٹ کو کرنا چاہیے، اور ہمیں مل کے بھی کرنا چاہیے، اور میں آپ کے پروگرام کے وسیلہ سے سب جتنی بھی تنظیمیں ہیں یو کے کی ان کو کہوں گا کہ بھئی آپ جو ہے مل کے آئیں، اکٹھے ہوں، بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اگر کسی دن جو مین 6-7 لوگ تنظیموں کے ہیں، اگر آپ ان کو اکٹھے ایک پروگرام میں لے لیں، ہم مل کے بات کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ خود آپ اس طرف آگے ہیں، میں ہاں اصل میں بینگ ایک صحافی، اور ہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری تنظیمیں، آپ کو بھی پتا کہ کتنی ایکٹیو تنظیمیں تھیں، لیکن ہوں، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ تنظیمیں اب ایکٹیو نہیں رہی، ہاں جی ایکٹیو بالکل، نہیں رہی۔
ہاں وہ جی بالکل. جی میں سمجھتا ہوں اس میں جی ایک جو میں، آپ بھی برا نہ منائیے گا، جی میں بھی اب عمر کے اس حصے میں ہوں ہوں، کہ ہمیں یہ لیڈرشپ پاس آن کرنی چاہیے. بالکل ہمیں بالکل. آگے آگے جو ینگ لیڈرشپ ہے اس کو موقع دینا چاہیے، ہوں، آنے دینا چاہیے. بالکل. اور میں نے ابھی کل اپنی زندگی کے جو ہے نا 16 اپریل کو 72 سال مکمل کی ہیں. تو میں نائس سمجھتا نائس. ہوں کہ ہمیں اب آگے لانا چاہیے. آپ بڑے متحرک تھے جب تک لندن میں تھے. آپ اب نیو کاسل جو کہ 5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ یہاں سے بیٹھے، آپ کے لیے بھی آنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک بڑا اچھا دور تھا، ہم اچھے طور پہ ملتے تھے اور کرتے تھے. لیکن پھر یہ جب ذاتی چیزیں اور نا سامنے آ جاتی ہے اس وقت تھوڑی سی مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن ہم اس کو پیچھے رکھتے ہوئے قوم کی خاطر ہمیں آگے بڑھنا ہو. جی جی، یہ میرا اکثر اختلاف ہوتا ہے کہ آپ سارا ایک ہجوم لے کے چلو، ساتھ ہجوم لے کے چلیں گے تو آپ منا لیں گے. اب کیا کیا پتہ ہے کیا نہیں ہے. آپ دیکھیں واسٹن گل کہہ رہا تھا کہ امبیسی نے دروازہ نہیں کھولا، ہوں ہوں. جو ان کو اچھا نہیں لگا. دیکھیے، ٹھیک ہے. میں جب لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ گیا تھا جی اور پاکستان امبیسی میں تو نہیں، ہم جو ڈی ہیگ میں جو پارلیمنٹ ہے وہاں ہم نے پروٹیسٹ ان کے سامنے کیا تھا. ہوں، تو وہاں پہ جو اس وقت تھے پارلیمنٹ، میرے پاس وہ ویڈیو کلپس پڑا ہوا ہے. میں نے اس سے بات چیت کی تھی. وہ ڈپٹی لیڈر آف دا ہاؤس تھا یا پارلیمنٹیرین تھا، تو وہ باہر آئے تھے. بالکل. تو یہ میں بھی تھا یہ اس وقت. لیڈی ہاں ان کے ہاں کافی لوگ باہر ہاں آ جی کے انہوں نے باقاعدہ اسپیچ کیا. کی اور یقین ہاں دلایا کہ ہم ایسا کریں گے. اچھا، ہاں اب یہ جو جبری تبدیلی مذہب ہے، اس کو کیونکہ پہلے تبدیل کیا جاتا ہے اس کو لیگل کرنے کے لیے. ہوں، مذہب تبدیل بالکل. جب وہ لے لیتے ہیں تو بس اس کا مطلب ہے کہ حد ختم ہو گئی. اب اس کو کیسے روک تھام جو ہے آپ اس کے جی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی ترمیم لائی جائیں جو یہ واضح طور پہ اس کو، مطلب اس کے اوپر پابندی ہو، ججز کے اوپر بھی یا کورٹ کے اوپر بھی، کہ وہ ایسے کیس کو آتے ہی وہ بچہ بیٹی جو ہے اس کو، یا بیٹا بھی ہو سکتا ہے کل کو کوئی، اس کو پہلے تو 1 مہینے کے لیے آئسولیٹ کر دیں اور اس کو ٹوٹلی ان کے اثر کے نیچے سے نکل جائے. اور وہاں پہ کیونکہ اس کے ماں باپ اور اس کے فیملی کا اس کے اوپر پورا حق ہے، ان کو ملنے دیا جائے تاکہ وہ اس کے ساتھ بات کریں اور وہ اس کو بتائیں کہ کیسے اس کا یہ کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہے. اور پھر میں جب ابھی اس پروگرام کے لیے تھوڑا سا تیار کر رہا تھا ذہنی طور پہ، تو پھر میں نے یہ ایک آرگنائزڈ کرائم ہے فورس کنورژن کا. یہ آرگنائزڈ کرائم کا ورڈ میں یوز کرتا ہوں کہ یہ آرگنائزڈ کرائم ہے. اور میں نے 2012 میں ڈاکٹر پال بھٹی کے ساتھ، شہباز بھٹی کے بعد جب وہ منسٹر بنے تھے، تو 3 دفعہ وہ میرے دفتر آئے کہ آپ میرے اس مدد کریں کیونکہ مجھے کچھ بھی لوکل چیزوں کا نہیں پتا، میں تو ساری عمر باہر رہا ہوں ملک سے. اور وہاں پہ تو شہباز بھٹی کی ڈائری میں نے آپ کے تعلق سے بہت اچھا لکھا ہوا دیکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. تو 3 دفعہ میرے دفتر آئے اور ان کا کہ آپ میرا ساتھ دیں. تو پھر انہوں نے ایز ایڈوائزر کے طور پہ، آنری ایڈوائزر کے طور پہ، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ منسٹری میں کہا. اور میں نے شہباز بھائی کے اس خون کو جو میں نے جب ان کو اٹھا کے لے کے گیا تھا اس جگہ سے شہادت کی، اس گرم خون کو اپنے ہاتھوں پہ محسوس کرتا ہوں آج بھی. تو وہ میں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. تو ہم نے یہ فورس کنورژن پہ 2012 میں آفیشلی انڈر دا منسٹری آف ہارمنی اینڈ ریلیجس افیئر جو تھی، اس پہ ہم نے ایک ہالیڈے ان اسلام آباد میں بہت بڑی کانفرنس کی تھی. اس میں ہمارے سارے سینیٹرز انکلوڈنگ کامران مائیکل جو آج آپ کے پاکستان میں وہاں پہ ہیں، وہ کیا تھا چاند کچھ ہندو والے دوسرے بھی سارے تھے، لال چند یا کچھ ایسے، اور جتنے بھی پارلیمنٹیرین تھے وہ سارے تھے، اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے، یہاں تک کہ قاضی حسین احمد آ رہے تھے. تو ان دنوں جماعت اسلامی کے صدر تھے تو وہ نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی سامیہ رحیلہ قاضی کو بھیجا. رحیلہ قاضی جو تھی وہ آئیں، اور اس کے ساتھ حافظ حسین احمد، یہ بہت ہی پرومیننٹ جے آئی کے نمبر 2 اس کے بعد تھے جو لیڈر تھے. اس طرح کے لیڈران آئے اور وہاں پہ نیشنل کمیشن آف پیس اینڈ جسٹس نے، میں نے اس کو کنڈکٹ کیا تھا.
یہ مجھے اس کا آنر حاصل ہے کہ میں نے وہ ساری جو تھا صبح سے لے کے شام تک کا سیشن، کیونکہ اسپیکرز بہت زیادہ تھے، سارے تھے، تو میں نے اس کو کنڈکٹ کیا تھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ بار بار آگے ایک چیز کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا مذہب ہی اتنا پیارا ہے کہ لوگوں کو پسند آ جاتا ہے. تو میں نے بار بار ہر اسپیکر کے جانے کے بعد جس نے یہ ورڈ یوز کیے، میں نے کہا تھا کہ جی مہربانی سے یہ فورم مذہب کو پریچ کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ حل بتائیں کہ فورس کرنا کا کیا ہے. میں نے کہا کون سا مذہب ہے مجھے آپ بتائیں جو اپنے آپ کو برا کہتا ہے؟ آپ اپنے مذہب کو اچھا کہتے ہیں، ہر مذہب اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے. تو میں نے کہا یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں آ کے ہمیں بتانا شروع کریں کہ بھئی مذہب ہمارا بڑا اچھا اس لیے کنورٹ ہوتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک بچی جب چھوٹی سی کر لی جاتی ہے، 1000 FIRs انہوں نے نیشنل کمیشن آف پیس اینڈ جسٹس نے پیش کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ شیم فیکٹر کی وجہ سے 2000 سے زیادہ تو لوگ رجسٹر ہی نہیں کرتے کہ ان کی بدنامی ہوگی، یہ ہوگا، بالکل ان میں سکت ہی نہیں ہے پھر کیس لڑنے کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور ہم نے اس وقت اس کو بہت اچھے لیول پہ گورنمنٹ میں پیش کیا تھا، سارا کچھ ہوا تھا. اور بعد میں وہ حکومت 2013 میں ختم ہو گئی جو تھی، اور اس وجہ سے پھر وہ میرا خیال ہے کچھ بیچ میں رہ گیا معاملہ. لیکن بات جو ہے ہمیں ضرور اس کے اوپر کولیکٹیو ایفرٹ کرنا چاہیے، مل کے کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کاوش بھی اس میں بہت کام کر رہی ہے. آپ جب ایسے فورم، ایسے پروگرام کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا قوم کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس اویئرنیس کو. کیونکہ جو میں نے چیزیں لکھی تھی اپنے پاس یہاں پہ کہ اب اس کے لیے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، سولوشن کیا ہے. تو ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ کمیونٹی کی اویئرنیس اور پروٹیکشن کا جو ہے وہ فورم بنائیں، جو اچھا تگڑا جو ہے پراپر فورم ہو. اس کے بعد چرچز اور پیرا چرچز جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے اوپر آرگنائزڈ جو ایک پراپر طریقے سے پورے ملک کے اندر جو ہے ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ سیشنز کریں. اور پھر لیگل پروٹیکشن کے لیے کچھ ایسا بندوبست کیا جائے کہ امیڈیٹلی، کیونکہ فیملی بھی ڈرا دھمکا بہت دھمکایا جاتا ہے ان بالکل کو. بالکل. اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی ہے، اور پھر ایک کوئی ایسی کوائٹ ویجیلنس بنائی جائے، مطلب کہ چپ کر کے ایک ویجیلنس مینس کہ ایک ایسا ادارہ بنا ہو جو دیکھے کہ یہ کر کون رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور وہ پھر پوری رپورٹ جو ہے اس کی گورنمنٹ کو بھی دی جائے. اور انٹرنیشنلی بھی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاکستان کی جیسے ای یو سے ہے، اس دور میں جب میں وہاں تھا مجھے ملا کرتے تھے ای یو کے لوگ، وہ مجھ سے پوچھتے ہوتے تھے کہ منورٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے سلسلہ، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم 445 ملین یوروز دیتے ہیں ہر سال، جو کہ لنکڈ ہے ہیومن رائٹس کے ساتھ اور منورٹی رائٹس کے ساتھ. تو ہم نے رپورٹ بنانی ہے. تو اس طرح کے لیگل ایکشن کے لیے، اور ہمیں جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ، سینٹر فار سوشل جسٹس ہے اس کے ساتھ، اور امنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ، ہیومن رائٹ واچ کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک ادارے ہمارے ایک پراپر فورم بنے ہوں جو کلوزلی اس کو مانیٹر کرنے والے ہوں. میں جانتا ہوں چند لوگوں کو جو بڑے اچھے پروگرام کر رہے ہیں پاکستان میں، اچھے ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ بھی ایک ادارہ کے طور پہ کر رہے ہیں، سب سے مل کے نہیں کر رہے. سیمل پیارا ہے وہاں پہ، ان کی جو ہے امپلیمنٹیشن آف جو منورٹی رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اور آرٹس والی ایک نئی آرگنائزیشن ہے، پہلے جو فرانسس ہوتے تھے وہ بڑا کیا کرتے تھے، خدا من میں سو گئے وہ، لیکن انہی کا ایک برخوردار ابھی ہارٹس کے نام سے چلا رہا ہے سہیل. وہ اچھے، اس طرح کے سارے لوگ اگر اکٹھے ہو کے جو ایک ویجیلنس بنائیں. اور تیسری بات اس میں خاص طور پہ کہ ایک کولیکٹیو ایڈوکیسی کی جائے، مطلب کہ کولیکٹیو ایڈوکیسی جو کی جائے، جو آپ نے بات کی تھی کہ ناٹ آئسولیٹڈ، کہ اکیلے اکیلے نہیں، مل کے ہم ایک ایڈوکیسی کرنے والے ہوں تاکہ مل کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اور پھر آخری بات اس میں کہ ہمیں انگیج بھی مسلم اسکالرس کے ساتھ بھی، اور انگیج کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچیں، ان کو کہ وہ بھی اپنے اپنے جگہوں پہ جا کے تھوڑا سا ایسے لوگوں کو ٹھنڈا کر سکیں جو جنہوں نے یہ کام گرم کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا. اکثر ہمارے بہادر قیوم صاحب ہیں، ان کو گلا یہ رہتا ہے. ہم نے جب آرزو راجا کا بھی کیس ہوا تھا، بالکل اپنے پروگرام پوسٹ پون کر کے سارے اس طرح ہائی لائٹ. اب بھی ہمارا یہ 5واں 6واں پروگرام ہے
یہ جو ہوں، باقاعدہ کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ دارال امان ہے. دارال امان بھی سیف نہیں. نہیں نہیں، وہاں بالکل بھی نہیں ہے. لڑکی جاتی ہے, وہاں بھی ملا کی رسائی ہے. یا سب سے اگر روکنا ہے تو جبری تبدیلی مزل کم عمر کی. ہاں. بڑی کو تو 18 سال کے بعد تو چلے کہ اس کو گنا جاتا کہ خود مختار یا وہ انڈرسٹینڈنگ, لیکن جو انڈر ایج ہے اس کو تو بالکل اب جبری تبدیلی مذہب سے روکنا پڑے گا. اب یہی کیس ماریا کا, وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے, ایف آئی آر بالکل. نہیں کاٹ رہے تھے, اور جب وہ پروٹوکول کے ساتھ آتے تھے جو وہ لڑکے والے, وہ پولیس بھی ان کو پروٹوکول دے رہی تھی. دے تو رہی تھی. جب اس طرح کی ہوں خدشات ہوں تو پھر تو ہم تو بے بس ہیں. بالکل بالکل، آپ کی بات درست ہے. اور میں جو بات کر رہا تھا جی اس میں وہ میں نے دوسرے پیج پہ بھی دیکھا نہیں، تو میں نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ سیف شیلٹر اینڈ کرائسس رسپانس سسٹم ہمارا ہونا چاہیے. جو شیلٹر ہومز وغیرہ ہمارے پاس ایسے ہونے چاہیے کہ وہاں پہ ان کو فیملیز کو لے جایا جائے اور پراپر حفاظت میں رکھا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب شہباز بھٹی جس کی وجہ سے پاپولر بھی ہوئے تھے، کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو ہم ایک ٹاسک فورس بنائیں گے جو خود ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گی اور کرے گی. اور وہاں سے پھر مجھے یاد ہے کہ ایک بہت بڑا ان کو رسپانس ملا تھا ہر طرف سے. اور یہ ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایسے بچوں کو جو انڈر ایج ہیں، بچیوں کو خاص طور پہ ان کو ایک وقت کے لیے علیحدہ کیا جائے، آئسولیٹ کیا جائے. یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد پاسٹر کیئر میں رکھا جائے، اور پھر وہ مذہب تبدیل کرنا چاہے تو ضرور کرے جب اپنے ایج کو پہنچ جائے. لیکن اس سے پہلے اگر وہ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے 18 سال سے کم عمر میں کوئی بھی کام کرتی ہے تو وہ انلیگل ہے قانون کے نظر میں. بالکل تو اس بالکل. کو انلیگل ہی تصور کیا جانا چاہیے. اس کو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے جج نے یہ لکھ دیا کہ دیکھنے میں وہ بڑی لگتی ہے. دیکھنے کی یہ بات نہیں. میرے چرچ میں ایک ہوں پاسٹر ہے، میں ان کا نام نہیں ہوں لیتا. ان کی بیٹی 13 سال کی ہے. آپ یقین کریں کہ وہ دیکھنے میں تقریباً 18 سے 20 سال کی لگتی ہے، کیونکہ اس کا قد تقریباً 6 فٹ کا ہے، اور وہ تھوڑی سی ڈیل ڈال اس کی جو ہے زیادہ اچھی ہے. اور اس طرح تو حالانکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ہے ہی 13 سال کی، اس کے دوسرے بچے بھی ہیں. تو لیکن کئی دفعہ بچے، میں اس میں یہ مثال دی ہے کسی اور وجہ سے نہیں، کہ بچے کئی دفعہ دیکھنے میں فرق لگتے ہیں. ان کی عمر تو وہی ہے جو ہے. اس کو تو نہیں آپ ڈینائی کر سکتے کہ جو جس دن وہ پیدا ہوا کیونکہ اس کا قد کاٹ بڑھ گیا ہے یا وہ دیکھنے میں نظر آتی ہے تو اس لیے کہ کیا جج ایسی باتوں پہ جاتے ہیں؟ مجھے تو حیرت ہے ان ججوں کے اوپر. یہ دیکھیں, ایک جب قلعہ جو ہے وہ وہاں پہ ایسی دیوار کمزور ہوں تو وہ نقب زنی کرنا آسان ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہیں, تو کیا ہم نے اپنی دیواریں مضبوط کی ہیں کہ ایسا نہ ہو؟ یہ ضروری نہیں کہ فورس کنورجن فورس ہے, لیکن وہ رستے جو ہیں وہ رستے بند کرنے چاہیے ہمیں. اب بھی اگر ہوش نہیں آئے گا, اب بھی اگر ہم وہ دیواریں کمزور دیواریں بند نہیں کریں گے, یا محلہ ایک کالونی ہے وہاں کے نوجوان یا دوسرے یہ خیال نہیں رکھیں گے کہ ان کی بیٹی ان کی لڑکی کہاں کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون ایسا کر رہا ہے, تو پھر ہمیں جو ہے نا کس سے گلا کریں گے جب ہمیں انصاف نہیں ملتا. بالکل بالکل، آپ کی بات درست ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چرچز کو بہت اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور چرچز میں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں مجھ تک بھی کلپس پہنچے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو اب بتانا شروع کیا ہے کہ اپنی بچیوں کو، دوسروں کو. اور یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت کے لیے ہونا چاہیے کہ اب ایسا واقعہ ہو گیا. یہ مسلسل ایسے فورم ہونے چاہیے جہاں پہ ان بچوں کو اس طرح کی ساری آگاہی دی جائے کہ انہوں نے کیسے بچنا ہے، کیسے کرنا ہے. اور پھر جو بڑے بچے ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان کو ایک علیحدہ سے ان کے لیے بھی پروگرام کیے جائیں کہ کیسے انہوں نے نظر رکھنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ پیرنٹس کے سامنے نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جی جی دوستوں یاروں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے بہت کچھ. تو وہ کیسے بچا سکتے ہیں اپنے عزیزوں جی کو. بالکل یہ رائٹ. بالکل بالکل. اب میرے خیال ہے اجازت چاہیں گے, اور اگر کوئی 1 منٹ کی کوئی ایسی ہے آپ کے پاس کچھ رہ گیا ہے
تو آپ شیئر کر رہے ہیں تو ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ لوگ کریٹیسائز کرنے کی بجائے حل نکالیں، بالکل بالکل یہ جو تنقید ہے برائے تنقید برائے اصلاح کریں۔ اور یہ اس وقت جب قوم ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ کٹھی ہو رہی ہے تو اس کو توڑنے کے بجائے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لائے ہاں عمل سامنے آنا چاہیے۔ جی بالکل بالکل، آپ کی بالکل بات درست ہے، اور ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ کون کیا بول رہا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا اس کے پیچھے اس کے کچھ سیاسی مقاصد ہیں، کیا اس کی سیاسی پارٹی تو نہیں اس کو کہہ رہی کہ بھئی اس کو کام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بیان دے دو تو وہ بیان دے دو، کیونکہ دیکھیں جو یہ آج کل ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیڈ تو ہے نہیں ہے، سلیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں، تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ان کو پارٹی لائن دی جاتی ہے کہ آپ نے یہی بولنا ہے، تو اس لیے ان کو بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نظر کڑی نظر ان پہ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو چرچز ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ریگولر بیسس پہ، تو وہاں پہ جو ہے کیونکہ اب ہمارے مشنری ادارے تو اس طرح رہے نہیں، یا سکولز اتنے رہے نہیں، اور پھر جا رہے بڑے بڑے علاقے دور دور تک ہیں، تو وہ لوکل سکولوں میں بچے جاتے ہیں، تو ان کو کیسے مضبوط کرنا ہے، کیسے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو ہماری ذمہ داری ہے، جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ ریلیجس لیڈرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چاہے وہ سوشل ورک کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی طرح میری طرح صحافت کے ذریعے کام کر رہے ہیں، میں بھی آپ کو پتا ہے ٹی وی میرا ایمان کا جی جی، سفر بالکل پروگرام ہے، بالکل اس میں بالکل۔ راؤنڈ دا ورلڈ جاتا ہے، سیٹلائٹ پہ جاتا ہے، ہوں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے وہاں جو مسائل ہیں ان کو اس کے اوپر بھی اجاگر کریں۔ تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں جاتے جاتے آپ سے اجازت لینے سے پہلے گزارش کروں گا، جو یو کے میں تنظیمیں بڑی تنظیمیں تھیں یا متحرک تھیں، ان کو لیڈرز جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کو ٹرانسفر کرنا چاہیے ہوں آگے، اپنے جانشین ون مین شو کی بجائے آگے لے کے جانا چاہیے، تاکہ ناراضگی کی بجائے یہی ٹائم ہے کہ ہمیں اپنا آپ وہ منانا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، اور کمیونٹی کے لیے کلیکٹیولی بالکل، کرنا ہے، انڈیویجول نہیں کرنا۔ ہاں جی، میں تو اس کا بڑا حامی ہوں، اور میں ایک کافی بڑی تنظیم ہے، اس کا نام سے کافی بڑی ہے، لیکن جب وہ اپنی 10 سالہ تقریبات منا رہی تھی کوئی 7 8 سال پہلے، تو اتنا ناکام شو انہوں نے کیا، تو میں ہی وہ پروگرام کنڈکٹ کر رہا تھا، تو میں نے اس بات کو بڑا کلیئرلی کہا کہ اب جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ 10 سالہ تقریبات میں اگر 10 لوگ بھی وہ نہیں لا سکے تو کیا ہے، باقی 20 لوگ تو اوارڈ لینے والے تھے، اور 10 12 لوگ اور تھے، تو مل ملا کے 30 40 لوگ، 10 12 ہم آپ تھے، تو مشکل سے ہم نے ایک پاکستان سے وہ اپنی ٹکٹ خرچ کے آیا، میرے کہنے پہ آیا، میں نے اس کو بلایا تھا، اور آگے جب دیکھا تو اب ہال میں 2 بجے کا پروگرام ٹائم تھا، 3 بجے تک 30 لوگ بھی نہیں تھے، 25 لوگ بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد حالانکہ کھانا اور سب کچھ تھا، پھر بعد میں جا کے کچھ اوارڈ لینے والے تھے 15 20 بلا لیے گئے، جی آپ کا بھی وارڈ ہے پہنچے، آپ کا بھی وارڈ ہے پہنچے، تو ہر ایک کو وارڈ دے دیے گئے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب میں نے یہ آواز اٹھائی تھی تو میرے خلاف وہ ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے مجھے اس تنظیم سے نکالنے کی کوشش کی، تھینکس گاڈ کہ وہ پھر جب کمیٹی بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو رائٹ ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر 2 سال بعد الیکشن ہونے چاہیے، 10 سال میں الیکشن ہی نہیں ہوئے، 10 سال سے بیٹھے ہوئے لوگ اسی طرح ہی، تو یہ بس چیزیں یہ ہے ایسی کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا ریگارڈ بھی نہیں دیتے، تسلیم بھی نہیں کرتے۔ تو آپ کا بہت شکریہ ریورنڈ رابنسن اصغر تھینک یو صاحب، ویری مچ، آپ کا بہت تھینک شکریہ، یو، اور یہ موومنٹ تھینک آگے چلے گی، خدا ہاں کرے جی، کہ ہمیں انصاف ملے۔ اور جس طریقے سے یہاں تھوڑے سے لوگ اپنے شریعہ لا کی باتیں آئے دن کرتے رہتے ہیں، یہاں ہم بھی جو ہے اپنی گورنمنٹ کو، برٹش گورنمنٹ کو کم از کم یہ باور کرائیں کہ کائنڈلی ہمارے نیسٹر کے لیے جہاں آپ حکومت کر کے آئے ہیں، جہاں آپ کے لا ابھی تک چل رہے ہیں، ان کو بھی دیکھیں اور ان پہ دباؤ ڈالیں کہ یہ جو وہاں پہ شریعہ لا ایک طرف ریاستی لا ہے، ریاستی لا کو کراس کرتے ہوئے شریعہ لا کو آپ سامنے لے آتے ہو، تو یہ کریں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اور تھینک یو، تمام دیکھنے والوں کا بھی
بہت شکریہ. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین آمین آمین. گاڈ بلیس یو.